Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. I am Ushna Tariq and I am signing in from the Department of ACDC Studio, Institute of Southern Punjab, Multan. ISP has maintained its precedent to provide knowledgeable and entertained information to its students even this serious time of pandemic. So by keeping in mind the multi-dimensional and multidisciplinary ethics of SCDC Studio, we are here and welcoming our viewers to another very fruitful session of SCDC Studio Women Empowerment Turning Centuries. As all you know that women constitute almost half of the world's total population, but unfortunately, due to some stigmatic and stereotypical barriers, she is not able to enjoy her social, political, religious, and economic freedoms. So, in case of productive or reproductive freedom, she is not being liable to enjoy her all rights and freedoms as being equal member of the society. So today we have chosen this very important topic. It is not topic just of moments, just of decades. It is a topic of centuries. So to discuss in detail on board, I would like to welcome my co-host, Mr. Anas Ahmed Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to my viewers. I am hoping you all must be enjoying good in health. Allah Pak protect you and your families from every kind of chronic disease. Today we have very important topic. This topic is the need of an hour. This topic is the need of time. I would like to say कि वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन वक्त के अकॉर्डिंगली हमने कोशिश ये करनी है कि इस टॉपिक को हम हर उस मेन पॉइंट के अकॉर्डिंगली कवर करें जो हमारे वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है, जो कि शायद हमें हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया गया है कि एक औरत का मकाम क्या है। वो किस भी आपके पास रूप में हो, जिस भी आपके पास वो पोजीशन में हो, चाहे वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो बीवी है, औरत का एक आला मकाम हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया गया है। वुमेन कीव्स द इक्वल राइट्स इन द कम्युनिटी। ठीक है, जो मकाम औरत को हासिल है वो शायद हम उनसे कभी नहीं छीन सकते। फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर असमत नाज। She served as an ex-vice chancellor for Women University Multan. और I would like to have मैडम on the board. मैडम, thank you so much. Thanks for your time. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू सो मच। मैडम क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी एंड आई एम रियली obliged that ISP and also your studio SEDC they give me a chance to be here, and I will inshallah explain your topic according to my knowledge. And as you know that just your co-host said that it's a very important topic. Everybody knew it very well, but even though we are not taking much actions and not applying on our society and in our culture and in our country as well. Thank you so much, first of all, for being here on board with us. It is so much an honor for us to have you on board. Ma'am, before moving forward, I would like to give a brief introduction about your efforts and about your accomplishments. आपके बारे में introduction देना is not an easy task. So before moving forward, I would like to give a brief introduction. Dr. Asmat Naz has remained ex-vice chancellor at Women University Multan. She has also worked a lot along international universities along on the research projects of the doctoral students, and currently she is serving as Dean, Faculty of Arts and Social Sciences at Women University Multan. So, ma'am, welcome on board. I would like to put my first question here. Basically, what is the concept of women empowerment? I mean, is this a kind of myth by some male dominant society, या ये वाकई एक ऐसी मूवमेंट है जहां पर women is fighting since centuries to gain her political rights, to gain her economic, to gain her religious equal rights as equal to men? Okay, thank you. It's a very important and a very nice question. As you know that being a Muslim, it's not a new phenomena. Okay. But in the world, when we are discussing, as you know that in Europe and in the many countries, खवातीन को बहुत अरसे तक इवन वोट का राइट्स भी नहीं दिया जाता था, उनको जॉब्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन
اس کو مت کہنا جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ دس واز دا نیڈ آف دا ڈیٹ ٹائم. جب یہ فیمنزم کی اور یہ سوشو اکنامک امپاورمنٹ فار وومن کے حوالے سے بات چلی، تو دیٹ واز دا نیڈ آف دیٹ ٹائم اینڈ ایون فار ٹو ڈے ایز ویل، اینڈ آئی تھنک ان دا نیئر فیوچر ایز ویل. جب تک ہماری سوسائٹی اس چیز کو کمپلیٹلی ایکسیپٹ نہیں کر لیتی کہ خواتین کا بھی کوئی مقام ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، اور ان سے صرف فرائض ہی کی توقع کی جاتی ہے جبکہ ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، تو ہمیں اس وقت تک اس پہ بہت جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن الحمدللہ بینگ اے مسلم آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ کہ ہمیں اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آل دا رائٹس وی آلریڈی انجوائنگ اور ہمارے پاس ہیں، ہمیں کسی سے پروف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. جب ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کا جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا، جیسے جیسے لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے جائیں گے، تو اس میں ہم لوگ یقیناً جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے. اور میں یہ ابھی سوچ رہی تھی کہ ایس سی ڈی سی اور آئی ایس پی نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا اس موقع پر یہ بات کرنے کا کہ خواتین جو ہیں، اکثر میرے سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کیونکہ جب وومن یونیورسٹی ملتان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو اس میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے میری دوست ہے مسز نزرت سفور کام کر رہی ہیں فیمیل Yes, سیکشن she میں، is گرل serving سیکشن میں. as the vice principal بالکل in میڈم. Women تو Law. جی جی she is my very close friend and she was working with us as a colleague and later as a controller of examination. تو ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیوں اتنی زیادہ فیور میں رہی اور ابھی تک ویمن یونیورسٹی کی. تو میں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا rather I am not a پردہ observing and I am آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کبھی خود سے جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوا سوسائٹی کے اندر. لیکن میں یہ دیکھتی تھی کہ ہزاروں ہماری ایسی بچیاں ہیں جن کے پیرنٹس صرف اس وجہ سے انہیں باہر نہیں بھیجتے تھے یا کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے ویمن یونیورسٹی کی جو ہے وہ شروع سے اس کی میں پائنیئر اس میں سے ہوں، بانیوں میں سے. تو ابھی تک ہمارے ہاں یعنی اس چیز کو محسوس کیا جاتا تو ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ محض ایک ماڈرن سو کال فیشنیبل لیڈیز کا ایک یہ نعرہ ہے وومن امپاورمنٹ کا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کی بہت ڈیپتھ میں جا کر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسا ایک یعنی کوشچن ہے جس کا بھی سوال جو ہے جس کا جواب دینے کے لیے ابھی بے شمار معززین جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے. بالکل آپ تو نے میڈم اس ٹھیک میں کہا. میں جی جی اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میرے خیال سے جو ایک لائن بہت فیمس ہے موسٹلی ہمیں دیکھنے کو کہ دا بیسٹ پروٹیکشن وومن کین ہیو از کریج، لائلٹی، ڈگنیٹی اینڈ آنیسٹی. اگر میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں کہ بہت سے لوگوں کو وومن امپاورمنٹ کا مطلب کلیئر نہیں ہے، تو میرے خیال سے ہمارے اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کا جی جی مقام قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں کافی جگہ پہ بتایا ہے ہمیں. اور ایک انسان کے جی لیے قرآن پاک سے بڑی کوئی بھی کتاب اگزامپل کے طور پہ نہیں ہو سکتی. میڈم اس میں میرا فرسٹ کوشچن ہے، ہاؤ وی کین میئر وومن امپاورمنٹ؟ ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ جی جی آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے اسلام کے حوالے سے بات کی، قرآن کے حوالے سے بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ پری اسلامک عربیہ میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کیا اور وہاں بچیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہ چند ایک قبائل کی بات تھی، لیکن اسی دور میں آپ یہ دیکھیں کہ وومن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی مثال جو ہے امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ تجارت کرتی تھی ورلڈ لیول پہ. اس سے بڑی سوشو اکنامک اگزامپل ہمارے پاس اور دنیا میں نہیں ملتی کہ مطلب 1450 سال پہلے تقریباً انہوں نے نہ صرف یہ کہ تجارت کرتی تھیں اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا، انہیں مال تجارت دے کے بھیجا، اور جب وہ واپس آئی ہیں تو وہ ان کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ انہوں نے خود انہیں پرپوز کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی سوسائٹی میں ہم اپنی بچیوں کو کیا یہ حق دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا یہ حق دیتے ہیں کہ وہ خود کسی کو پرپوز کریں؟ ابھی تک ہمارے ہاں وہ سو کالڈ قسم کے سارے رسم و رواج جو ہم نے ہندوؤں سے سیکھے ہیں وہ چل رہے ہیں.
لیکن اس دور میں دیکھیں کہ انہوں نے خود پرپوز کیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی شادی ان سے ہوئی. وہ تاجر تھی, وومن امپاورمنٹ کی یہ بڑی مثال ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی بعد میں بھی خواتین نے, حضرت عائشہ صدیقہ کی آپ مثال لیتے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 40 برس تک وہ درس و تدریس کا سلسلہ کرتی رہی, اور ہمہ قسم کے لوگ یعنی مرد بھی مسجد نبوی میں اور خواتین بھی, بچے بھی, سب ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو مطلب غلط قسم کا کنسیپٹ ہے کہ اسلام ہمیں آزادی نہیں دیتا, اس نے ہمیں بہت اس طرح سے رکھا ہوا ہے. اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ سورۃ نساء جو ہے یعنی عورتوں کے نام سے باقاعدہ ایک پوری سورت موجود ہے اور خواتین کا بالکل ذکر اس میں آیا. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ مجھے نماز, عورت اور خوشبو پسند ہے, اور انہوں نے کہا کہ بچیوں کو نیک تعلیم دینا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. بے تو اس شک ہے. کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ یہ خواتین کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا ہوتا ہے تو یہ ایک عورت ہی کا وہ عمل تھا, تو اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پریزرو کر دیا گیا کہ قیامت تک مرد وہاں سے زیادہ تیز چلیں گے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ خاتون نے اس وقت کتنی زیادہ محنت کی تھی, کتنا زیادہ اس کے اوپر وہ شدت کا ایک وقت تھا. تو اگر ہماری خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مشکل ترین حالات میں بھی سروائیو کرنے کا فن جانتی ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرے, معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سماجی طور پر وہ ہمیشہ بہترین سے بہترین کی طرف جانے کی کوشش میں رواں دواں رہتے. بالکل بالکل میڈم, میم جیسا ایک کہ فیمس کوٹ ہے, دیر ول نیور بی اے نیو ورلڈ انٹل وومن آر اے پارٹ آف اٹ. مرد اور عورت گاڑی بالکل کے دو اہم پہیے ہیں, گھر کے بہت اہم ستون ہیں. اگر میں اسی آپ کی بات کو کنٹینیو کروں کہ جو ہمارے اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے, اگر ہم اس حوالے سے بات کریں, ہمارے معاشرے میں ورڈ جنم لیتا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ان کا حقوق نہیں دیا جاتا. اس سے بڑی کوئی جی بات نہیں ہو سکتی کہ عورت جس بھی شکل میں ہے, جس بھی روپ میں ہے, اس کے قدموں تلے جنت ہے. وہ ماں ہے, بالکل اس کے قدموں تلے جنت ہے. اگر وہ ان میرڈ ہیں, وہ اس سیم پروسیس سے, سیم فیز میں انہوں نے انٹر ہونا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس وومن امپاورمنٹ کے ورڈ کو ایک بری اور تنگ نظر سے دیکھا جانے لگ پڑا ہے. میڈم ایسا جی کیوں, اور کیوں یہ تمام کانسیپٹ ہمارے جنم لیتے جا رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہم لوگوں کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگ کچھ صدیاں جو ہیں وہ بلکہ بہت سی صدیاں اسلام سے پہلے بھی جو ہے کانکسٹ آف سندھ سے پہلے ساری کمیونٹی ظاہر اکٹھے رہتے تھے, تو ہم نے بے شمار اس قسم کے جو کنسیپٹ ہیں وہ ہندوؤں سے اڈاپٹ کیے ہیں, اور ابھی تک وہ ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینا اور جہیز دے کے انہیں سمجھنا کہ ہم نے اپنا سارا فرض ادا کر دیا ہے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, انہوں نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں, غلط قسم کی روایات جو ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے لات و منات کے بتوں کو تو توڑ دیا تھا, ان کی پرستش تو ختم کر دی تھی, لیکن ہم لوگ رسم و رواج کے بتوں میں اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو ہم یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اپنے علم سے, اپنے ویژن سے اور اپنی کوششوں سے نہیں گرائیں گے, اس وقت تک سوسائٹی میں بہتری آنے کی گنجائش جو ہے وہ بہت مشکل ہے. بالکل بالکل درست جیسا کہ فرمایا. میم, جیسا میم آپ نے بولا ہے کہ ہم ایک ایسی اسٹیریوٹیپیکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جس کے کلچرل نارمس اتنے اسٹرانگلی ہمارے ذہن میں, ہماری سائیکی میں یا ہمارے ہرٹ میں اتنا ڈیپلی امبیڈڈ ہو چکے ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں نکلتے. تو میم اس سے پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ سوشل انڈیپینڈنس اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس آف دا ویمن. تو میں ایک جی جی ریسرچ پڑھ رہی تھی, کیونکہ سیشن سے پہلے ہم تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہوتے ہیں. تو جینڈر اکوالٹی انڈیکس کے مطابق 2018 تک کی جو ریسرچ ہوئی ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر یا اکنامک انڈیپینڈنس کے اوپر, 189 کنٹریز کا انہوں نے ڈیٹا گریب کیا. وہاں پر جی 59 ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر لیگل لیجسلیشن اس طرح کی ہے کہ وہ ویمن کو اکنامک انڈیپینڈنس پرووائڈ نہیں کرتے, اور 19 کنٹریز کہتے ہیں جہاں پر ہسبینڈ کین بیٹ ہز وائف اف شی از آسکنگ ٹو گو آؤٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ اکنامکلی اور فائنینشلی. تو میم اس کے پارٹ کے اوپر پاکستان کی کیا سچویشن ہے, یا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے, بالکل ہر روز آپ پڑھتے رہتے ہیں
کہ وائلنس کس طرح سے ہوتا ہے اور ان کے یعنی حقوق کو کس طرح سے آئی ایڈمٹ کہ بہت ساری کچھ خواتین کی طرف سے بھی ایسے مطلب نعرے اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ بالکل بھی ہماری سوسائٹی یا ریلیجن کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی. لیکن آپ طور پر دیکھیں کہ آپ جاب کرتی ہیں یا جو ہے مطلب وائف اگر جاب کرتی ہے, بہن جاب کرتی ہے, تو گھر آتے ہی اسے وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم پورے طریقے سے کرنی پڑتی ہیں جو اس کی بنتی ہیں. یعنی اس کو گیٹ سے داخل ہوتے ہی, گاڑی سے داخل ہوتے ہی فٹافٹ کچن میں جانا, کھانا بنانا, اور سیم ڈیوٹیز اور مے بی اس سے لائٹ جو ہے وہ اگر ہسبینڈ کر کے آیا یا بھائی کر کے آیا ہے تو اس کو ہر چیز ویسے ہی مہاراجاؤں کی طرح سرو کی جاتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل جو ینگسٹرز ہیں وہ اس بات میں کوئی شائع فیل نہیں کرتے. وہ اپنی بہنوں کا, اپنی ماں کا اور اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں, اور کچن میں بھی کام کرنا ان کے لیے کوئی ایسی معیوب بات نہیں ہوتی ہے. تو جس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ چیز فروغ پا رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان سارے جو سینیریو ہے جس میں میں ہمیشہ اپنی دوستوں سے کہتی ہوتی ہوں کہ جب جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی تو اس کے بعد جاب کی تو ہمارے اوپر ڈبل ڈیوٹیز آ گئیں کہ گھر کی بھی اور باہر کی. جب ڈرائیونگ سیکھی تو پھر ایک تیسری ڈیوٹی آ گئی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب جا تو رہی ہو, بل بھی جمع کرا دینا, گروسری بھی کر لینا, سارا کچھ کر لینا. تو اس لحاظ سے خواتین نے اپنے اوپر کچھ برڈن لادا بھی ہے, لیکن ایکول چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کو, اپنے فرائض کو جو ہے وہ شیئر کر لیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری پرانی نسل کے میرے دور کے لوگ ہیں انہیں اس بات کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, مل جل کر چلنا ہے. جب ایک زندگی گزارنے کا ایک کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس میں میرے اور تیرے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہم اپنے سماج کے, اپنی سوسائٹی کے اور معاشرے کے لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ رات کو یا میں اکیلی آ رہی ہوں یا سفر کر رہی ہوں تو لوگوں کے ذہن میں شاید ہی کوئی اچھا کنسیپٹ آتا ہو, شاید ہی کوئی اچھی بات آتی ہو, اور ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے میں اپنے بیمار والد کی یا بھائی کی دوائی لے کے آ رہی ہوں یا میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ کر کے آ رہی ہوں. تو اور اس پہ ستم یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی ینگ بچی یا لڑکی باہر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اگر 4-5 سال کا بھی بچے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے تو نہ صرف یہ کہ سوسائٹی اس کو تحفظ اور اس کو اچھی نظر سے دیکھے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو بھی بڑا سیکیور فیل کرے گی کہ میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ یہ ساتھ ہے. Exactly, تو ma'am. Sorry to cut you, بالکل but ٹھیک ہے I آپ would نے. like to share an جی جی example here. It is a basically personal experience of my mother. My mother started her job in 1990s. That was a very old era. مطلب وہاں پر امپاورمنٹ کا کانسیپٹ یا ویمن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگلی ابھی پبلک کے لیے نیو تھا بالکل. تو میری مدر کہتی ہیں کہ جب ہم نے جانا ہوتا تھا نا کالج میں یا اسکول میں, مطلب جو بھی جاب تھی, تو چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا تھا محلے میں, تو 4-5 سال کا وہ بچہ تھا. تو ہم نے کہتی ہیں کہ 3 سے 4 ہم لیڈیز ہوتی تھی اور ہم اس بچے کو ساتھ ایک پروٹیکشن کے لیے لے کر جاتے تھے. جی وہ ایک جی سمبل آف پروٹیکشن تھا آف دیٹ ٹائم. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا 4-5 سال کا بچہ جس کو بقول میری ماما کے کہ اس کو بچے کو اٹھا کر بس میں چڑھانا پڑتا تھا, تو وہ آپ کی کیا پروٹیکشن کر سکتا تھا اگر اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا. تو کہتی ہے نہیں, سوسائٹی کی نظر میں ہم اسٹرانگ ہوتے تھے اگر ہمارے ساتھ ایک میل ہوتا تھا, وہ میل چاہے 4 سال کا ہے چاہے 4 سال کا ہے. معزز سمجھے جاتے ہیں. اصل میں ہم شروع سے براٹ اپ ہی ایسا کرتے ہیں نا اپنے بچوں کا, بالکل جو ہے اس وجہ سے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ تربیت دینے کی مردوں کو نہیں بلکہ خواتین کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کی, بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھائیں کہ خاتون, لڑکی, بہن کسی بھی شکل میں یہ قابل احترام ہے. بالکل اس کو کسی طرح سے انفیریئر نہیں سمجھنا. ہم لوگ تو بچپن سے میڈم ان کے یہ ذہن میں یہ جینڈر بچاتے ڈسکریمنیشن جی کیوں ہے ہمارے, جینڈر ڈسکریمنیشن کیوں ہے, عورت کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اور مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلامی ملک میں جی رہے ہیں یہاں پہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یورپین کنٹریز سے زیادہ ہمارے اسلامی ممالک میں یہ زیادہ چیز ہوتا دیکھی ہے. جی جاتی جی ہے.
تو میڈم No, ایسا کیوں ہے؟ gender. یہ ایک کوئی چھوٹا سا مائنڈ سیٹ ہے اس طرح جو سوچتا ہے، یا یہ لوگوں کی ضرورت اور مجبوری کے تحت اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کو؟ نہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے سیکھی ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بڑے مشہور محاورے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے. ٹھیک ہے، جب عورت کو آپ اس طرح سے مقام دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ بچپن سے یہ چیز جو سنتے آتے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی اس حد تک جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ بچوں کا جب براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک اچھی خوراک جو ہے وہ لڑکے کو دے دی جاتی ہے، اور بچیوں یس. کو کچھ اس طرح سے کہ ان کو بوٹیاں ان کی پلیٹ میں نہیں ڈالنی، ان کو انڈا نہیں دینا، اور یہ جلدی جوان ہو جائیں گی، اس طرح سے ہمارے لیے پرابلم. اور ہمیشہ بچی کے پیدا ہوتے سے ہی یہ ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے کہ بس اس کی شادی کرنی ہے، یہ ہمارے گھر میں کچھ عرصے کے لیے ہے، اس کو مطلب آگے بھیج دینا ہے. تو اس کو میم یہ بھی سخت تو سے بولا سخت جاتا ہے زندگی کہ کا تم جو نے ہے جو وہ عادی خواہش بنائے اپنی گی. پوری کرنی ہے تم اپنے ہاں ہسبینڈ کے جی. گھر جا کے کرنا، اور ہسبینڈ بولتا ہے کہ ماں باپ کے گھر سے نہیں تم نے کی ہے جو تم یہاں کے کر رہی ہو. بالکل ایسا ہی ہے، اور وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں یعنی خواتین کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی، لڑکے کی خاص طور پہ تربیت کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو اس نہج پر کریں کہ اسے یہ محسوس ہو کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، یا معاشرے میں چلنے پھرنے والی ساری خواتین کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھوں جو بہتر ہو، مناسب ہو، مہذب ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی ابیوزز ہیں وہ ساری کیوں جو ہے وہ خواتین کے نام سے ہی آتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو باپ کے نام سے یا بھائی کے نام سے؟ بہت ہی کم کوئی گالی آپ نے سنی ہوگی. سب میں خواتین کو ہی جو ہے وہ گنا جاتا ہے. تو اس میں وہ اپنی ایک ذہنی تسکین محسوس کرتے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ بڑا انفیریئر کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں مثلاً یہ کہ جو ہے وہ لڑکا جب اپنے ذہن میں یہ بٹھائے گا کہ میں اپنے گھر جس لڑکی کو جو اپنے سارے خاندان کو، فیملی کو، اپنے پیچھے سارے جذبات، ہر چیز کو چھوڑ کے ایک نئی فیملی میں انٹر ہو رہی ہے، تو میں اس کو اگر عزت و احترام دوں گا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. میرے سے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشچن کیا اور اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ بہت یعنی اسلام کی بات کرتی ہیں اور یہ وہ سارا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں بھی تو جینڈر ڈسکریمنیشن کی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ اس حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں لڑکے کو جو ہے وہ 2 حصے ملتے ہیں پراپرٹی میں سے، اور لڑکی کو جو ہے وہ 1 حصہ ملتا ہے. تو اس کا میں نے انہیں جو ہے یہ جواب دیا کہ دیکھیے لڑکے کو جو 2 حصے ملتے ہیں، آگے اس نے کتنی جگہ اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنی بیوی کو بھی دینا ہے، اس نے بالکل. اپنے بچوں کو بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو لڑکی کا حصہ ہے جو اس کو پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی اسے ملے گا. تو وہ تو زیادہ کی مالک بن جاتی ہے، بلکہ ایکول سے بھی زیادہ میں چلی جاتی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں کی ہوئی ہے، بلکہ ایکول رائٹس، ایکول یعنی کہیں پہ بھی آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر کہیں پہ آپ نے یہ ورڈ نہیں پڑھا ہوگا کہ یا ایھا الرجال یعنی اے مردوں، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، جس میں یعنی خواتین اور مرد دونوں ہی شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے بالکل میڈم. میم. اس میں ویری ویری ویل جی جی سیڈ. اس میں ہاں بالکل میڈم، اس میں میں کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاسٹ 2 جی ایئر سے ہم ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں، بڑی اگریسولی کیمپیننگ ہو رہی ہے وومن جی رائٹس کے اوپر. کیا جی آپ کو جی نہیں لگتا، ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، آپ ایک وومن یونیورسٹی میں سرو کر رہی ہیں، آلموسٹ یہاں پہ زیادہ تر 98% فیمیلز ہی ہیں. تو میڈم آپ کو جی کیا جی نہیں لگتا کہ وومن رائٹس ایکولی ہمارے پاکستان میں بیٹیوں کو، بہنوں کو دیے جا رہے ہیں؟ تو جو ایک کیمپین کر رہے ہیں کہ عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے، میڈم ان کی بات میں کتنی سچائی ہے، یا صرف ہمیں وہ جو ہے لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب رائے ہے اس کے اوپر؟ آئی ایم ناٹ ایگری ود دس کہ جو ہے وہ جو ایک سو کالڈ، میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جو کچھ سلوگنز لے کر آئے اور کچھ جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں، تو وہ ہماری نہ سوسائٹی سے نہ مذہب سے کسی سے بھی میچ نہیں کرتی. وہ کچھ انٹرنیشنل ایسے لوگ ہیں جن کا یہ مشن ہے کہ ہماری سوسائٹی کو مزید سبوتاژ کیا جائے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا پڑھنے کا حق حاصل نہیں ہے، آپ کو
جو ہے جاب کا حق حاصل نہیں ہے. وہی میں کہہ رہی تھی کہ مطلب 100% ہم نہیں کہتے کہ ہمیں رائٹس نہیں دیے جاتے, لیکن جہاں پہ رائٹس نہیں دیے جا رہے وہاں پہ کوشش کرنی چاہیے کوئی اچھی قسم کا اور یوں کہنا چاہیے کہ مہذب قسم کا ایسا کوئی سلوگن, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہمیں کوئی مشن کے طور پر اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. اصل میں بہت زیادہ جو فار فلانگ ایریاز ہیں, ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں نے خود دیکھے ہمارے گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ شام کے وقت گھر میں بیٹھے ہوئے یا اگر کھیتوں میں جو کام کر رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی پردہ نہیں کیا ہوتا, مطلب ایک سمپل دوپٹہ لیا ہوتا ہے اس طرح سے کر کے, کوئی یہ اس قسم کا منہ ڈھانپ کے نقاب اور یہ عبایا وغیرہ تو نہیں پہنی ہوتی. تو ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ سارے گاؤں میں وہ لوگ چلتی پھرتی ہیں. اور پنجاب کے کچھ علاقے خصوصاً جھانگور اس سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ عورتیں ابھی تک تہمد یا دھوتی جو ہے وہ پہنتی ہیں بلیک کلر کی یا اس طریقے سے. تو اگر شہر میں کسی نے ویسا اسکرٹ پہن لیا ہو تو اس کی شامت آ جاتی ہے کہ یہ بہت ماڈرن ہے, ایسا ہی ہے. اس طرح سے ہے, اس طرح سے ہے. لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے اور اس طرح سے ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے, یہ صدیوں سے یہی روایات چلی آ رہی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو جب ہم بالکل اپنے شہروں کے اندر بھی وہاں پہ حقہ پی رہی ہوتی ہیں خواتین ساتھ بیٹھ کے, اور شہروں میں آپ اگر سگریٹ سلگھائیں تو ہم پہ کیا کیا فتوے جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. ویری میم رائٹ یہاں تو پر میڈم, میں اس کیا میڈم لحاظ ایڈ بہت سے کرنا آپ چاہوں نے گی. اچھے طریقے سے بتایا اس سارے چیزوں کو, اور میرے خیال سے اگر کوئی اس میں یہ کہہ دے کہ آپ کی باتیں غلط ہیں یا یہ بالکل آپ ایک کور کر کے بتا رہی ہیں, تو میرے خیال سے وہ ریئلٹی ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. میڈم ہمارا ایک مرد ہے, وہ چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے یا ایکسپیکٹڈ ہے بیٹی پیدا ہو سکتی ہے, تو میڈم اس کے چہرے کے تاثرات, اس کے ویوز, اس کے اوپینینز وہ چینج ہو جاتے ہیں. مطلب ہم وہ 14 سال پرانی سوچ کے ساتھ ابھی بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم ابھی بھی اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا نہ بیٹی پیدا کرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ سب اللہ پاک کے کام ہے, تو وہ میرے بالکل خیال سے ان تمام چیزوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے. لیکن میڈم ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پہ اداس ہو رہے ہیں, وہ غمگین ہو رہے ہیں. میڈم اس چیز کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے یہ ایک چائنیز پروورب ہے کہ ڈاٹر از آلویز یور ڈاٹر بٹ سن از ٹل ہز میرج. یعنی بیٹی جو ہے وہ ساری عمر آپ کی بیٹی رہتی ہے, شادی کے بعد بھی مرنے دم تک وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی, فیور دے گی, آپ کے لیے دکھ محسوس کرے گی. لیکن بیٹا جو ہے وہ شادی کے بعد بدل جاتا ہے عام طور پہ جو ہے. تو اس میں لیکن ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ اب نوجوان نسل میں ایسا کنسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے. میں اپنے بھتیجے بھانجوں کو, اپنی کزنس کو دیکھتی ہوں تو اکثر جو ہے وہ ان کی پہلی جو ہے وہ بائی چانس بچی پیدا ہوئی تو they were equally happy, they celebrated it very well, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ہمارے بہت سارے اب جو نئے گھرانے ہیں, نئے بچے, ینگ کپلس جو ہیں, ان کے اندر یہ ان کے پیرنٹس میں شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ عنصر موجود ہو, لیکن وہ لوگ آپ دیکھیں کہ بہت سارے میں نے دیکھا ینگسٹر جو ہیں باپ جو ہے وہ بچیوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, انہیں زیادہ پیار ایسا ہی ہے. کرتے ہیں اور میم ان یہ کو. سائیکو ڈائنامک جی تھیوری کا یہی تو کہنا ہے, فادر از دا فرسٹ لو آف مدر, کہ باپ پہلی محبت ہوتا ہے جی, کسی بھی لڑکی کی. اور وہ ہمیشہ بہت سیکیور فیل کرتی ہیں, بہت اچھا فیل بالکل کرتی ہیں. تو آہستہ آہستہ مجھے امید ہے کہ وہ جو دکھی ہونے والی بات تھی زمانہ جاہلیت کی طرح سے بیٹیوں کے لیے, غلط اب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بیٹیاں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ارننگ ہینڈ ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں, فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں, سوسائٹی میں ایک اچھا بیہیویئر جو ہے, ایک پروگریسو اپروچ جو ہے اس کو آگے لانے میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے. اور اس کے Ma'am, علاوہ here اگر I آپ would ویسے like to دیکھیں. share my personal experience of being a daughter. جی جی Back in 1995 when I was born, my خالہ used to tell me کہ اس ٹائم بیٹی کے پیدائش پر, بیٹوں کے پیدائش میں مٹھائی بانٹا جاتی تھی. اس ٹائم پر میری خالہ کہتی ہے ہمارے گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی تھیں, ہم نے دیگیں پکوائی ہوئی تھیں, جی ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اینڈ الحمد للہ وی ہیو 4 daughters.
تو ہم 2 ہماری کزنس ہیں, ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, 4 ہم بہنیں ہیں. تو میم ہماری فیملی میں میری ایک میم کہتی ہوتی تھی آلویز اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور اون پرسنل ایکسپیرینس. تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جتنی رسپیکٹ, جتنی عزت, جتنا پیار, جتنا کنسرن آج کے دور میں ایک بیٹی کو ہے, ایک بیوی کو ہے, ایک ماں کو ہے, شاید بہت کم نیشنز وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. یس, ایکسیپشنز آر ریئر, ایکسیپشنز ہیں, برے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں. تو میم یہاں پر میں اپنا نیکسٹ کوسچن پوچھ کروں گی. ایز نپولین سیڈ, give me an educated mother, I will give you an educated nation. So how much education is important for the empowerment of women? Because I was going through a research جس کے مطابق پاکستان کے اندر according to 2020 and 2019 figures, only 39% of the rural women are able to get their secondary education completed. تو یہاں پر ایجوکیشن کیا پرائمری رول پلے کر رہی ہے آپ کی امپاورمنٹ میں, چاہے وہ سوشل ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, اور وہ ویمن جو ایجوکیٹ نہیں ہو رہی ہے پراپرلی, ہمیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, آپ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کی, تو اس میں میں ہمیشہ اس بات سے ڈفر کرتی ہوں کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے. تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی انسٹیٹیوشن سے ہی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم آپ نسل در نسل, تعلیم آپ اپنے پیرنٹس سے اور جو ہے اس سے بھی حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہماری بہت ساری دیہاتی خواتین جو کاٹیج انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جس کو پہلے کاٹیج انڈسٹری اور اب جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا گیا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کھیتوں میں برابری کے طور پر کام کرتی ہیں, وہ گھروں کے اندر بھی ویسی ہی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ڈگری یافتہ خواتین یا وہ لوگ جو ہیں وہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں, بلکہ ان کا بھی بہت رول ہے. مجھے عام طور پہ بڑی مطلب اٹس اے ویری آئی ایم سوری ٹو سے کہ جب میں کسی سے پوچھتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ جن نئے بیچز آتے ہیں کہ بھئی آپ کی فادر کیا کرتے ہیں, فادر جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. مدر کیا کرتی ہیں, وہ کچھ نہیں کرتی ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں کرتی ہیں تو مطلب کچھ تو کرتی ہوں گی, کچھ بتائیے. تو نہیں, وہ جاب نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہیں کرتی. حالانکہ دیکھیے اگر مدر جاب نہیں کرتی تو وہ 10 قسم کی جاب دن میں کر رہی ہوتی ہے. اگر فادر ایک آفس میں جاب کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, شاپ پہ ہے یا فیکٹری میں ہے, وہ چھابی لگاتا ہے, ریڑھی لگاتا ہے, لیکن خاتون کے لیے دیکھیے کہ اس نے ایز اے کوک بھی کام کرنا ہے, اس نے ایز اے نینی بھی کام کرنا ہے, اس نے ایز اے ڈش واشر بھی کام کرنا ہے, اس نے گھر کو صاف ستھرا بھی کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اپنے موڈ کو بھی صحیح رکھنا ہے, اپنے یعنی کیونکہ ہسبینڈ جب گھر آئے تو اس کو ایک ہاں جی, فریش ہاں جی فیس چاہیے. بالکل. تو اس لحاظ سے یعنی تعلیم کا بڑا اہم رول تو ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خواتین جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, ڈگری یافتہ نہیں ہے, وہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتی. یہ ٹھیک ہے کہ تعلیم سے آپ کا ویژن, آپ کا جو ہے وہ سوچنے کا انداز, آپ کا بیہیویئر, آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں, لیکن میں ایکولی ان کو بھی جو ہے ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں جو ہماری خواتین کسی وجہ سے باقاعدہ جو ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ میڈم کہا بالکل آپ نے جاتا ہے نا ٹھیک کہا کہ اس میں. ماں کی گود جو ہے وہ پہلی آپ کی تربیت گاہ ہے. تو بے اس شک. لحاظ سے جی میڈم آپ نے ایک بات کی اس میں کہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی مدر کچھ نہیں کرتی, تو میں یہ کہوں ہاں گا کہ جی اگر یہ بات ہم پریکٹیکلی اور فزیکلی اس کو آبزرو کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تو میرے خیال سے 80% مرد اس بچے کی بات سے ایگری کریں گے اور وہ خوشی محسوس کریں گے کہ جی ان کی جو بیویاں ہیں گھر ہاں میں, جی بیٹیاں بہنیں, وہ کچھ نہیں کرتی اور وہ فخر ہاں محسوس جی کرتے ہیں. میں اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ماں کے بغیر گھر کچھ نہیں ہے. جو بالکل قربانیاں ایک ماں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے سسرال کے لیے, اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے, ان کی افزائش کے لیے, وہ مرد نہیں کر سکتا. مرد 8 سے 10 گھنٹے بالکل گھر سے باہر رہتا ہے, اس کا مقصد صرف اگر ارننگ کرنا ہے تو اس کا بھی پراپر رول ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ میں, اولاد کی, گھر کو سدھارنے میں. لیکن ہمارے مرد معذرت کے ساتھ وہ بہت اوپنلی آ کے بلیم دے دیتے ہیں عورت کو کہ تم تو کچھ کرتی نہیں ہو, تمہیں تو کچھ کرنا نہیں ہاں آتا, تم جی صرف آرام کرتی ہو, ٹی وی دیکھتی ہو. میڈم یہ مردوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ آج کل کے دور کے مرد بہت زیادہ اس راستے پہ چل پڑے ہیں. میرے ساتھ سارے لوگ ڈس ایگری کریں گے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, لیکن جو ریئلٹی ہے وہ میں شیئر کروں گا.
میڈم اس بارے میں مجھے آپ کا انپٹ لازمی چاہیے, مردوں کی یہ سوچ کیوں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کا نا جو ہے وہ کمپلیکس ہے ایک طرح سے, بلکہ 100% کمپلیکس ہے کہ they are not agree to or they are not ready to accept their performance, their duties, their sacrifices. وہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی کام جو ہے وہ کام ہے. آپ آج کے دیکھیں اس جو ہے کرونا کووڈ-19 میں یہ بے شمار گھرانوں میں جب جو کام کرنے والی خواتین تھیں یا بچے تھے جو بھی ان کے ہیلپنگ ہینڈ تھے, ان کو خوف کی وجہ سے چھٹی دے دی گئی, تو تھوڑا بہت بھی جب مردوں کو ہاتھ بٹانا پڑا تو انہیں یاد پتہ چل گیا ہے کہ خواتین کیا کیا کام کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں, میں نے وہی کہا ٹیم تھا بن گئی ہے باقاعدہ. کہ یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ بے شک ایکول رائٹس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لیں, بہت آپ اس میں پڑھ لکھ لیں, لیکن جب تک آپ اپنے دل کے اندر اس بات کو نہیں اتاریں گے کہ خاتون کا بھی حق ہے وہ مطلب کسی بھی مقام پہ, کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی جگہ پہ اپنا کردار جو ادا کر رہی ہے وہ بہترین کردار ادا کر رہی ہے معدود چند خواتین کے, تو اس میں جو ہے وہ جب تک ہم مردوں کی سوچ کو نہیں بدلیں گے, اور میں نے پہلے بھی یہ کوٹ کیا تھا کہ اس میں ماں کا کردار ہی بڑا اہم ہے کہ وہ بچپن سے ہی جب اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ چیز ڈالے گی, اس کی تربیت ہی ایسی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ لڑکی کو جو ہے وہ 1.5-2 سال کی عمر میں ہی کھیلنے کے لیے لازمی اس کو گڑیا اور وہ کچن کے پانڈے شانڈے دیے جائیں گے کہ تم اس سے کھیلے, اور لڑکے کو جو ہے وہ گاڑی اور ٹینک وینک دیا جائے گا کہ تم اس سے کھیلو. تو اصل میں تو وہیں سے ہم ایک ڈفرنٹ ویز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم وہیں پہ سے مطلب اس طرح کی تربیت کریں, اس طرح کی سوچ ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ جو بالکل ہے وہ دنیا سنورنا شروع ہو جائے گی. میم میڈم یہاں ایک پر میں طرف ایک ہم بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جی جی فار ایگزامپل میں ایک جنرل پرسپشن کی بات کروں گی کہ کچھ بیویاں بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں کہ جی ہماری ساس نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسے کی ہے کہ اس کو آتا نہیں ہے کہ اس نے گھر کیسے چلانا ہے سب کچھ, لیکن آن دا ادر ہینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا بھی بیٹا ہے. اگر ان کو اس ماں کے بیٹے میں نقص نظر آتے ہیں تو اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کر لیں, لیکن ان کا بیٹا ان کے لیے ہیرا ہوتا ہے, ان کے بیٹے کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے اور ماں کے بیٹے میں نقص نکالتے رہنا ہے. تو میں یہاں وہ پر ہمیشہ آڈینس کو یہی ہے بھی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی, جب میں ساس ایگزیکٹلی. ہوں تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی. تو میم یہاں پہ میں آڈینس کو بھی اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہوں گی. ہمارے ایک بہت ہی انفلوئنشیل ٹرینر نے ایک کوسچن کیا ہے دیٹ بیسیکلی یو ول نیڈ اکویٹی اور اکوالٹی, کیونکہ یہ دونوں بڑے ہی ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں. ہم سلوگنس کی بات کرتے ہیں یا موومنٹس کی بات کریں, we people are just behind gender equality. We even have no idea about the concept of equity. So basically what is your part on this question? واری صاحب نے یہ کوسچن پوچھا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اکویٹی کی ضرورت ہے یا اکوالٹی کی. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایکویلٹی پہ, اور کچھ پارٹ جو ہے وہ ایکویٹی کو بھی دے دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایکویلٹی پہ آئیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسرا سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم برابری کی سطح پر, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی ملک میں یوں کہنا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو جو پرائم منسٹر بنی ہے تو اس وقت بھی بے شمار مردوں کے ذہن میں جو ہے وہ تھوڑی سی کھلبلی مچی ہوئی تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایشیا جس میں کہ عام طور پہ فیمیلز کو ویسے رائٹس نہیں دیے جاتے, لیکن یہاں پہ ووٹ کا حق بہت پرانا موجود ہے. اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں مسلم ورلڈ میں یا ایشیا میں مسز اندرا گاندھی کی آپ مثال لیں, بندرا نائکے کی لیں, بے نظیر بھٹو کی لیں, خالدہ ضیاء یا بنگلہ دیش کی لیں, تو یہاں پر موسٹلی خواتین بہت پیک پہ اپنے مطلب اس میں پہنچی ہیں. تو جبکہ ابھی تک یورپ اور بے شمار کنٹریز میں ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بہت ایک چھوٹا سا گروپ کہہ لو یا اس طرح سے وہ اسٹرانگ ہونے کی کوشش میں, وہ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش میں یا پرومیننٹ ہونے کی کوشش میں وہ کچھ بچیوں کو یا خواتین کو غلط قسم کے کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا ابھی سے الرٹ ہو جائیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ
اس پینڈیمک ایرا میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ صرف ہماری ضرورت جو ہے وہ فیشن، گلیمر اور سو کال قسم کے سلوگنز نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ریلیجن، ہماری سوسائٹی کے جو نارمز ہیں اور ہمارا جو ایک اچھا کنسیپٹ ہے ریلیجن کا، سوسائٹی کا، ہمارے رسم و رواج کا، اگر ہم اس کو اپنا لیں اچھے طریقے سے تو ہماری سوسائٹی میں بڑا سکون، بڑا امن اور ہم ایک بہت بہتری کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. ہم نے Exactly. بہت We ساری just need چیزیں to فراموش accept کر دی. each بالکل other ٹھیک as ہے. human. Human جی 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 margin اس is میں there. جی جی اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ہم لوگوں نے بہت پہلے سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جنگ کا سماں ہو، اسلام کی ترغیب جی ہو، جی لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، پراپر سپورٹ کیا. پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے جی اپنا جی ایک رول ادا کیا. آج کے معاشرے میں اگر لڑکی مرد کے شانہ بشانہ جاب کر رہی ہے، وہ اپنے 8-10 آورز آفس کو سرو کر رہی ہیں، لیکن اس میں میم یہ دیکھنے کو آیا ہے ہماری سپریشن اور ڈائیورس ریشو بڑھ گئی ہے. کیا اس میں قوت برداشت ختم ہوتے جا رہا ہے، یا مرد کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ابھی تک پاسبل نہیں ہوا کہ عورت ہمارے مقابلے میں آ کے کام کرے، ہمارے مقابلے میں آ کے ارننگ کرے؟ میڈم آپ کس نظریے سے، کس طرح سے دیکھتی ہیں اس کو؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ جب خواتین زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں یا پڑھی لکھی بھی تھیں تو جاب نہیں کرتی تھیں. دے ور ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دیئر ہسبینڈ. تو Yes. اس وقت ان کو یہ بڑا مشکل تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈائیورس لیتی ہیں، کھلا لیتی ہیں، تو وہ کس کے سہارے زندگی بسر کریں گی. میں نے اپنے ارد گرد، اپنی کولیگس میں، اپنی اسٹوڈنٹس میں اب یہ رجحان دیکھا کہ ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی یہ اتنا بڑا اسٹیپ کیسے لیا، تو انہوں نے کہا کہ میڈم اب میری ماں کا دور یا پرانا دور نہیں ہے کہ میں ساری زندگی سسک کے اس چیز کے اوپر گزار دوں کہ تمہارا جنازہ ہی اسی گھر سے نکلنا چاہیے. تو جو بات کل ہونے والی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ آگے سروائیو کرنا مشکل ہے. تو اس لیے میں نے فوراً جو ہے وہ فیصلہ لیا، کیونکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. آئی ایم انڈیپینڈنٹ. میں کسی پہ بوجھ نہیں ہوں. میں نہ اپنے پیرنٹس کے گھر واپس جاؤں گی، اور میرے لیے بے شمار ہاسٹلس ہیں. میری جاب کے ساتھ بھی ہماری رہائشی کالونیاں ہیں. میں وومن ورکنگ ہاسٹل میں بھی رہ سکتی ہوں. تو اس لحاظ سے یہ جو ایک اعتماد آیا، اور اگرچہ سم ٹائم یہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتی ہیں، یعنی کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو ابھی جو آپ نے بات کی کہ ٹالرنس جو ہے، ٹالرنس کی بہت کمی ہے ہمارے یہاں. دونوں میں جب مقابلے کی بات آئے گی، جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ جو ہے وہ ایک ونر ہوتا ہے، ایک لوزر ہوتا ہے، اور اس میں وہ بالکل ہے. میچ کم تو ہو جاتا ہے لیکن رشتے اس میں ہار جاتے ہیں. انا اس میں جیت جاتی ہے، رشتے اس میں ہار جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس میں پھر ایک دفعہ آپ کو اسلام کی مثال دوں گی کہ انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اسلام نے ہمیشہ یہ میانہ روی کا کہا ہے، اعتدال کا کہا ہے. یعنی اعتدال کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بولنے میں اور بیہیویئر میں، ہر چیز میں جب ہم اعتدال رکھیں گے تو ہمارے اندر خود ہی جو ہے وہ ٹالرنس پیدا ہوگی. ہم بالکل ہائپر میڈم. ہم اسی جب وقت رائٹ ہوتے ہیں. جی جی میڈم ہم جب رائٹس کی بات کرتے ہیں، عورت کو ایکول رائٹس دینے چاہیے، اس کو پراپر جائیداد میں جی حق دینا چاہیے، پراپر جابس میں ان کا پراپر مطلب ایک کوٹا ہونا چاہیے. لیکن ہم وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ جو ایک عورت جاب نہیں کر رہی، وہ گھر میں ایز اے بیوی یا ایز اے ماں کے رول میں اپنی خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں. لیکن اس ایک پورے اسپین کو گزارنے کے بعد بھی ہم بہت آسانی سے ایک مرد ہونے کے ناطے لیبل لگا دیتے ہیں کہ تم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں کیا، تم اولاد کی تربیت نہیں ٹھیک کر سکی. یہ جو تانے ہیں یہ عورت کو میرے نزدیک اندر سے کمزور کر دیتے ہیں. لیکن عورت ایک بالکل. کمپرومائز کا نام ہے، عورت قربانی کا نام ہے. عورت کس حد تک قربانی دے سکتی ہے، کس حد تک اپنے گھر کو بچا سکتی ہے، یہ چیز مرد کو کب سمجھ آنا شروع ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں ایک انفیریئرٹی کمپلیکس ہے مردوں کے اندر، کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ خواتین بھی جو ہے وہ یعنی آگے بڑھے یا ایکولی ان کے ساتھ چلے. ہماری وومن یونیورسٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارا پی ایم تھا
ظاہر ہے جب اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو اس پہ خواتین یونیورسٹی کی ایڈ تھی نا، جس میں اس نے ایز اے قاصد یا پی این کے طور پہ اس نے اپلائی کیا. جب وہ سلیکٹ ہوا ڈپارٹمنٹ میں آیا تو اس سے کہا کہ آپ نے یہ چیئر صاف کرنی ہے، ڈسٹنگ کرنی ہے یا چائے شائے بنا کے دینی ہے. تو کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں زنانیوں کے لیے چائے بناؤں اور ان کے لیے جو ہے وہ ڈسٹنگ کروں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے اپلائی کیا تھا تو تمہیں پتا تھا کہ یہ زنانہ یونیورسٹی ہے، تو اس وقت کیوں اپلائی کیا تھا؟ میڈم یہی لوگ تو گھر کہتا ہے میں مجھے پوچھا بھی مار رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے لوگ. آج کل تو پینڈیمک میں مرد ہی پوچھے مار رہے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ مردانگی تو ہمارے مردوں کی تو گھر میں ہی رہتی ہے نا، باہر نہیں مردانگی نظر آتی. بالکل باہر جو ہے. پرابلم پتہ ہے اور کیا ہے سر، یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ مرد کو اگر کسی اور کی وائف، کسی اور کی سسٹر ایک اسٹرانگ پروفیشنل وومن ہے، کسی کیڈر پر کام کر رہی ہے، بڑی اٹریکٹ کرے گی کہ بھائی وہ ایک لیول پر پہنچی ہوئی ہے اپنی فیملی کا، وہ پرائڈ ہے. لیکن اگر اپنے گھر کی عورت کی بات آتی ہے تو وہ اپنے گھر کو ود ان دا 4 walls آف دا باؤنڈری وہ اس کے اندر مقید رکھنا چاہتے ہیں، اس کو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے. تو یہ بھی کانٹیکسٹ اور اسپیسیفکیشن ہے مجھے کہ کسی اور کے لیے اور فیلنگز ہیں، اپنی اور مجھے بیوی، لگ اپنی رہا ہے آج بہن ہے، میرے اپنی پہ بیٹی کے لیے. ہاں جی آپ دیکھ لیں کہ آپ اکیلے ہیں لیکن آپ بیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کنٹرول جو کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے یہاں میڈم آج پہ سیشن کے بعد میرے پر لیبل لگ جائے گا کہ یہ مردوں کے بہت زیادہ خلاف ہے. ٹو بی he's a ویری feminist. honest ٹو no, sorry to say I hate this word and honest to Almighty Allah, میں ایک مرد ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں جو برائیاں ہمارے مرد حضرات میں ہیں وہ ہمیں ایکسپٹ کرنی چاہیے. ہم اپنی بیٹی بالکل کو وہ آزادی دیتے ہیں، وہ جاب بھی کریں، وہ پڑھیں بھی، لیکن جب ہماری وائف آتی ہیں ہم ان کے لیے تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہمارا جو اپنا ہے وہ ہر کام میں آپ کے ساتھ آگے برابر ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کی قربانیاں بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے، لیکن وہ مرد جو ہے نا وہ مردانگی شو کروانے سے باز نہیں آتے. تو میڈم ان مردوں کے لیے کوئی اسپیشل قانون کیا ہونا چاہیے؟ ان کو مطلب بڑے اسٹرانگ ہینڈلی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے. ہماری جو برائیاں ہیں یہ وومن امپاورمنٹ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ نعرہ کبھی بھی نہیں لگ سکتا. وومن رائٹس کی آواز ہمیں نہیں سننے کو ملے گی اگر یہ چیزیں ہم کنٹرول کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب تو خاصی اویئرنیس آ چکی ہے، اور جو ہے وہ ورک پلیس ہراسمنٹ پہ یا اس طرح سے جہاں پہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سینٹر بھی بن چکے ہیں، اگرچہ مجھے اس پہ تھوڑا سا آبجیکشن ہے. یہ وومن بلکہ ایشیا کا ہراسمنٹ سب سے سینٹر بڑا کا. سینٹر تو ملتان میں بنا ہوا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن جی جی سینٹر. ہاں جی. بالکل اور اس میں یعنی وومن ہراسمنٹ سینٹر لکھا ہوا ہے، میں نے کہا اس کو اینٹی ہراسمنٹ لکھیے. وومن ہراسمنٹ سینٹر مین یہ دس از دا پلیس ویئر وومن فیس ہراسمنٹ. لیکن اس میں ستوت جو ہیں شی از آلسو لائک مائی اسٹوڈنٹ، وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور اس میں یعنی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب خواتین اس کو نوٹ بھی کرواتی ہیں، اس میں پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں، اور اس کو اگر اچھے انداز میں یہ کیا جائے، ہم اپنی بچیوں کو حق دیں، اپنی بچیوں کو مطلب جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتی کہ ان لمیٹڈ آزادی دیں، ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے جتنا ضروری ہے ان کو یہ آزادی دیں کہ وہ اپنی بات کم از کم کہہ سکیں، اپنا اظہار جو ہے وہ کر سکیں. جب تک عورت کو اظہار کی قوت اور طاقت نہیں دی جائے گی، اسے یہ حق نہیں دیا جائے گا، بے شمار خواتین اسی مطلب جو ہے مردوں کے تانوں سے اور اس چیزوں کو برداشت کر کر کے، یعنی ایک وہ دور تھا کہ جب خواتین کے یہ بھی حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے نام سے کوئی چیز پبلش کروا سکیں. تو اس دور کی ایگزیکٹلی سوسائٹی میں پریویسلی اور اس لٹریچر میں میں جو ہے ویمن کی رائٹنگ ہے ہی نہیں. تو اب جو ہے وہ کم از کم کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے. تو ہم اس کو انشاءاللہ سارے مل جل کے اگر اچھی سوچ انشاءاللہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا. اور ہمیں بالکل پھر جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ایک باقاعدہ سمبل کے طور پر سامنے آنا چاہیے کہ جہاں پہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ساری خواتین خواہ وہ گھروں کے اندر ہیں، کسی جابس کے اندر ہیں، تو وہاں پہ وہ خود کو سیکیور بھی فیل کریں اور معاشرے کی یعنی کہنا چاہیے کہ فروغ دینے میں اچھی روایات کو وہ یقیناً زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اس کے بالکل لیے میں بھی مردوں بالکل کو بھی میڈم. ظاہر بات ہے. جی جی اس باؤنڈریز چیز کے اور لمٹس نکلنے کے ہر لیے چیز کی موجود ہیں. جی جی میڈم پلیز بالکل. کنٹینیو.
میں نے ہاں کہا جی کہ جس طرح جی میم بول رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے اس چیز سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، میم اسی کے مطابق میں اپنا اگلا کوشچن پوچھ کرنے والی تھی، کیونکہ ٹائم ہمارا بڑا جی شارٹ ہے. ٹاپک یہ بہت جی جی زبردست ہے، بہت لانگ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بٹ ڈیو ٹو ٹائم کانسٹینٹ سر سرمد بات کر رہے تھے دیٹ آئی ہیٹ دا ورڈ فیمنزم. سر بیسیکلی یو نیڈ ٹو فوکس اوور دا ورڈ فیمنزم. کبھی آپ ٹائم نکالیں، آپ کو میں فیمنزم کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گی، بیکاز آئی ہیو اسٹڈیڈ دس کانسیپٹ فار مور دین 6 years. تو کچھ مس میرا انٹرپریٹیشن خیال ہے اٹیچ ہو جی چکی جی ہیں اس ورڈ کے ساتھ. ادر وائز یہ ورڈ بالکل ویسے ہے ویسٹرن وومن کے لیے جیسے اسلام ہمارے لیے ہے. تو غلط اور صحیح چیزیں ہر جگہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، یہ ورڈ انشاءاللہ بذات میڈم. خود غلط نہیں ہے. تو میم میں آپ سے اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ جو سوشل لیجسلیشن ہے ہماری اس ٹائم، یا جینڈر ڈفرینسز کی بات کی جائے لا کے اندر یا آپ کے لیجسلیٹو میئرز کے اندر، یہاں پر پاکستانی ویمن کے لیے اس کی جو لیجسلیٹو اتھارٹیز ہیں انہوں نے کیا اسٹیپس لیے ہیں، اور اگر وہ اسٹیپس لیے ہیں فار ایگزامپل 2014 میں ایکٹ پاس ہوتا ہے جی ویمن ہیرسمنٹ ایکٹ، تو اس کے اکارڈنگ کیا اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہے، یا یہ جو واک سینٹر بنا ہوا ہے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جو کہ ایشیا کا اپنی نوعیت میں ایک سب سے بڑا جی انسٹیٹیوٹ ہے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن پراپر ہو رہی ہے؟ اس میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے ریلیجن کے اندر کوئی ایسا سکم نہیں ہے، بلکہ بڑا کلیئرلی جو ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے. ضرورت صرف اسی کی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اپلائی کریں، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی، اور میرا خیال ہے شاید پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کو گفٹ کی تھی. میری بک وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، ابھی اس کا انشاءاللہ اس ویک میں اس کا 4th ایڈیشن آئے گا، اسلام، عورت اور معاشرہ. تو اس کے اندر جتنے ہی آپ کے کوشچن ہیں ان کے جواب موجود ہیں ود ایگزامپل ود ریفرنسز. تو میرا خیال ہے کہ صرف عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کے بھی بے شمار جو غلط قسم کے کانسیپٹ ہیں وہ اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بچیوں کے ذہنوں میں، بچوں کے لڑکوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اگر وہ صحیح طور پر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً وہ لوگ اپنی اس، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے فیمنزم کا لفظ اچھا نہیں لگتا. فیمنزم کیا ہے؟ جسٹ جو ہے وومن رائٹس جو ہے. ایگزیکٹلی اور اس کے اوپر اسٹڈی ہمیشہ جو کرنے کی ہے ضرورت ہے. بالکل ہمیشہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی میں حقوق جو ہیں وہ علیحدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ فرائض سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جہاں ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں وہیں پہ خرابی ہوتی ہے. جہاں ہم فرائض اور حقوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ سارے جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی سوسائٹی ایک بہت خوشگوار طریقے سے جو ہے وہ رہنے یہی تو کو بھی، اس پرابلم میں ہے میم. زندہ رہنے کو بھی. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر جینڈر ڈسپیرٹیز کا کانسیپٹ اتنا ڈیپلی امبیڈ کر چکا ہے کہ ہمیں رائٹس کا پتا ہے کہ رائٹس کیسے سیکھ کرنے، ہمیں رسپانسبلٹیز کیسے فلفل کرنی ہے ہمیں اس کا نہیں پتا. اور یہ ایک جینڈر کی بات نہیں ہے، یہ کسی مرد یا عورت کی بات نہیں ہے، یہ ہیومینیٹیرین کانٹیکٹ ہے. تو ہمیں جینڈر سے نکل کر ایک انسانیت کے درجے کے اوپر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے مرد حضرات کو میں جانتی ہوں اپنے باپ سمیت جنہوں نے اپنی زندگیوں کو سیکریفائس کر دیا ایک عورت کی زندگی بنانے کے لیے. وہ عورت اس کی بیوی، وہ عورت اس بالکل کی بیٹی، وہ عورت اس کی بہن ہے، وہ عورت اس کی ماں ہے. لیکن میں نے بہت سی ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جو اکوالٹی کے نام پر بڑی عجیب و غریب ولگر موومنٹس میں انوالو ہو کر باقیوں کا بھی نام بالکل خراب کر رہی ہے. تو یہ جینڈر کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہماری سائیکی کا کانسیپٹ ہے، یہ ہماری ہیومینٹی کا بالکل کانسیپٹ بالکل. ہے. آپ یہ پلیز. دیکھیں میڈم کہ جب جی جی میں اس میں کلیئر میں کرتا جب چلوں. یہی جی جی میڈم بتائیے فیمنزم جسٹ گیو می اے منٹ. میں فیمنزم کو کلیئر کرتا چلوں کیونکہ یہ گولہ باری چاروں پانچوں سائڈ سے میری طرف ہو رہی ہے. تو میم آئی ایم ناٹ اگینسٹ دس ورڈ. آپ نے ایکچولی آئی نیڈ ٹو اوکے آئی ڈو ایکسپٹ میں نے ورڈ یوز کیا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیمنزم کا ورڈ شاید جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں اس کو انٹرپریٹ کر کے دیا جا رہا ہے، وہ شاید غلط طریقے سے ہو سکتا ہے. میں نے جی اس جی کو اتنا ڈیپلی نہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، جو شاید اس کا ایکچوئل میں میننگ ہے، لیکن جو ایک مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے سراؤنڈنگ میں، وہ پھر آپ کے ساتھ کچھ عرصے تک رہتا ہے. میں نے جیسے جی ذکر کیا کہ 2 سال پہلے سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہے. اس میں اس فیمنزم کے ورڈ کو میں ورڈ لے دوں گا می ٹو کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پوری کیمپین نے ہمارے مائنڈ سیٹ کو ڈسٹرب کر رکھا ہے. اگر میں اس کو کہہ دوں سلپ آف ٹنگ کہہ دوں، یا میں کہہ دوں میں نے جانتے بوجھتے ہی بولا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے مائنڈ میں وہ تمام چیزیں گھوم رہی ہوں
جن کا میں آنسر ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آج ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو میں دوبارہ یہ بتاتا چلوں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دس لابی نار آئی ایم اگینسٹ دس ہولڈ وومن امپاورمنٹ. میں تو خود اس چیز کا حامی ہوں کہ جب ہمارا قرآن پاک کہہ رہا ہے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے, اسلامی ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں, تو پھر کون تیسرا بندہ ہمیں یہ سکھا سکتا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں؟ اگر ہم یہ جانتے بوجھتے عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے پاس جنم لے رہے ہیں. میم اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور کلیئرنس کہ آپ نے بتایا کہ آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے غلط قسم کا کنسیپٹ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ذہنوں میں ثبت ہو جاتا ہے, اس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں اور بہت دیر تک ذہنوں میں رہتے ہیں. تو وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں یعنی سوسائٹی کو, ذہنوں کو, شعور کو بدلنے کی ضرورت ہے. انہیں یہ بتانا ہوگا کہ چند لوگ جو اس سلوگنز کا یا اس نعرے کا یا اس لفظ کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ایڈ لینے کے لیے یا پرومیننٹ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ان کے پیچھے سارا معاشرہ یا ساری خواتین نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار خواتین نے اس چیز کا برا منایا تھا, اور ہمارے بالکل مختلف ادوار میں یہ تحریکیں چلتی رہیں. آج خواتین ماشاءاللہ پاکستان کے اندر متحرک ہیں, آزاد ہیں, ہر عہدے کو حاصل کر سکتی ہیں, چلا سکتی ہیں, اور ان کے اندر اتنی قوت, اتنی جرت, اتنا اعتماد موجود ہے کہ وہ اپنے ساتھ بسنے والے, رہنے والے, کام کرنے والے مردوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ چیز یعنی ایک پاورفل طریقے سے انجیکٹ کر رہی ہیں کہ آل دا ویمنز آر ناٹ بیڈ وومن, بلکہ ساری خواتین جو ہیں وہ احترام کے قابل ہیں. کام کرنے والی خواتین جو ہیں اگر وہ گھر سے باہر نکلی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے آر کریکٹر لیس لیڈیز, دے آر ایکولی ریسپیکٹڈ لیڈیز. اور دوسری طرف مردوں کی تربیت اور ان کو بھی اپنا سوچ میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک خوشگوار تبدیلی لانی چاہیے, ایک اچھا تصور پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر کہ خاتون جو ہے وہ قابل احترام چیز ہے, اسے احترام دیں گے تو احترام لوں گی, اور بالکل, یہیں ہم سے مل کے پھر دعا وہ گو ہے میڈم اس میں. بالکل. ہاں جی سر پلیز آپ کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ میں؟ جی میڈم, ون لاسٹ میسج فرام مائی سائڈ. میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں پرسنلی. جب میں میڈم اشنا کے ساتھ ڈسکشن کی ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے, تو میری یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہو سکے ہم اس سیشن کو لمبا لے کر چلیں, لیکن ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹ ہمیں اس کو لمیٹڈ رکھنا پڑا. لیکن میڈم میں 1 سے 2 منٹ لوں گا, اور ایک میں میسج کنوے کرنا چاہوں گا ان تمام مرد حضرات کو, اور خاص کر ان تمام بہنوں بیٹیوں کو جو ہمیں سن رہی ہیں. مرد اور عورت 2 اہم ستون ہیں, ان کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ برابری پہ رہیں گے, آپ ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانے کی کوشش کریں گے, آپ لوگ کبھی بھی معاشرے کی نظر میں نہیں خراب ہوں گے, نہ ایک دوسرے کی نظر میں آپ لوگ ڈسٹرب ہوں گے. ہمارے نزدیک آج سب سے بڑے ایشوز کیا ہیں؟ ہماری ہوا کی بیٹیاں زیادتی کی نظر ہو جاتی ہیں, ہماری ڈائیورس ریشو بڑھ گئی ہے, ظلم و ستم جاری ہے, وہ چاہے بھائی ہے وہ بہن پہ کرے, وہ ہسبینڈ ہے وہ بیوی پہ کرے, وہ بیٹا ہے وہ کسی بھی فیمیل کو اگر زود و کوب کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. مرد ہمیشہ تب کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے, تب اس کی بہادری گھر میں نظر آتی ہے جب وہ باہر کچھ نہیں کر سکتا, اور ہمیشہ ایسا مرد معاشرے میں ذلیل و خوار ہوا ہے. لیکن جب عورت اپنی لمٹس, اپنی باؤنڈریز بھول جاتی ہے, تو ہمیشہ سے اس کو یہ چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مرد ہمیشہ حاوی رہا ہے. جب مرد حاوی رہا ہے تو ان ریزلٹ آپ کے پاس کچہریاں آپ کی بھری ہوئی ہیں, آپ کی پنچایتیں بھری ہوئی ہیں, آپ کے کبھی صلح صفائی کے معاملات نہیں ہو سکتے. یہ چیز ذہن میں رہے, مرد اور عورت دونوں لازم و ملزوم ہیں, ان کے بغیر آپ نہ تو کوئی آگے ہے نہ تو کوئی پیچھے ہے. لیکن ہم ایک ایجوکیٹڈ کمیونٹی کا حصہ ہونے کے ناطے اس چیز کو سمجھیں, ہم ترجمہ پڑھیں قرآن پاک کا, ہم احادیث کا مطالعہ کریں کہ ہمارے نبی نے, ہمارے دین نے عورت کو ایک مقام دیا ہے. وہ مقام جس بھی صورت میں اس کو چاہیے, ان کے حقوق ہیں, ان کے فرائض ہیں,
پورا کرنا ایک مرد کے ذمے ہے. ایک باپ اگر پوری زندگی گزار دیتا ہے عورت کو اپنی بیٹی کو بنانے میں, ان کے فیوچر ڈیولپمنٹ میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو تنگ نظری سے دیکھا جائے, کیونکہ جو باپ سوچ رکھتا ہو سکتا ہے وہ بیوی یا بیٹی اس طرح سے نہیں دیکھتی ہوگی. لیکن اگر ہم دیکھیں بیٹیاں برابر حصے دار ہیں, ہر چیز کو پراپرلی وہ انجوائے کر رہی ہیں, وہ چاہے اپنے سسرال میں ہیں چاہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہیں. ہمارا یہ ٹاپک بہت لمبا ہے, ہماری ڈسکشن بہت لمبی ہو سکتی ہے, لیکن اینڈ ریزلٹ یہی نکلے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جب تک ہم خود وہ اویئرنیس نہیں لے کر آئیں گے تب تک وومن امپاورمنٹ, وومن رائٹس, اکویلٹی, فریڈم, سیکیورٹی, اکنامک امپاورمنٹ, ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے, اور یہ سالوں سال ہمارے ساتھ رہے گا. میں سب کے لیے دعا گو ہوں, خود سمیت اپنی تمام مرد کمیونٹی کے لیے, اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے, کہ وہ اس چیز کو سمجھیں جو آپ کی باؤنڈریز ہیں آپ کو اس سے باہر نہیں نکلنا. نہ تو فیمنزم کا ورڈ ہمیں برا لگے گا, نہ ہمیں رائٹس دینے پہ کوئی برائی آئے گی, نہ ہم لوگوں کے لیے پریشانی بنے گی کہ بیٹی رات کو باہر جا رہی ہے, دیر سے آ رہی ہے, جلدی جا رہی ہے. واٹس ایور وہ نیگیٹو تھنکنگ کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی. اللہ ہمیں ہمارے معاشرے کو ان تمام برائیوں سے, پریشانیوں سے دور رکھے. میڈم مشنا, تھینک یو سو مچ, اینڈ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے کم از کم سنا ضرور, اور میں نے کوشش کی کہ جو میرے دماغ میں دل میں موجود ہے میں ضرور کنوے کر سکوں کہ ہر کسی کو حق ہے بولنے کا اور رائٹس کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم مائیں بہنیں بیٹیاں دنیا کی عزت ہم سے. Exactly, ma'am. Thank you so much. We are so much honored to have you here on board. یہاں پر میں اپنی یونیورسٹی کو سیلیوٹ کرنا چاہوں گی because such topics, such awareness raising programs are just to be honored by the platform of ISP Institute of Saram Punjab Multan. Here I would to play my part because being a human, everyone has the right to play its part. کیونکہ change تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنا part play کر دیتے ہیں. I will quote a simple phrase. I don't wish women have rights over men, but over themselves. ہمیں مردوں کے اوپر یا مردوں کی برابری نہیں چاہیے, ہمیں صرف ہماری پہچان, ہمیں صرف ہماری شخصیت چاہیے. اینڈ یہاں پر I would like to address a positive role played to be by media. Media is the very highest and influential regulatory authority of any country. تو اگر میڈیا اپنا رول پازیٹیولی پلے کرتا ہے, میڈیا اگر ویمن کا امیج پازیٹیولی ریز اپ کر رہا ہے, تو شاید ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر میں یہ بات کروں گی کہ میں نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی ہے جہاں پر عورت کو مرد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, عورت کو مرد سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے کا نہ مرد غلط ہے نہ عورت غلط ہے. پرابلم کچھ جینڈرز کے ساتھ ہے, پرابلم کچھ انسانوں کے ساتھ ہے, ان کی سائیکی کے ساتھ ہے, ان کی مینٹالٹی کے ساتھ ہے. تو اس کو آپ جینڈر انیکوالٹی نہیں کہیں گے, جینڈر ڈسپیرٹی میں نہیں بولتی, اس کو میں ہیومینیٹیرین کانٹیکسٹ کے اندر جا کر بولتی ہوں کہ انیکول ہے. تو یہاں پر میڈیا کیا رول پلے کرے کہ میڈیا جینڈر سینسٹائز پرسن کو ہائر کرے تاکہ وہ جینڈر سے نکل کر اکوالٹی یا انیکوالٹی کے کانسیپٹ سے نکل کر وہ انسانیت کی بات کرے. میم تھینک یو سو مچ ونس اگین ٹو بی ہیئر آن بورڈ. یہاں پر I would like to mention the name of one person, Dr. Nadeema Abidi, who is managing everything behind the screen. Sir, thank you so much کیونکہ آج ان کے فادر اس ٹائم ہاسپٹلائزڈ ہیں, لیکن وہ پھر بھی اس سیشن کو مینیج کر رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں. So hats off to you. Thank you so much. Stay safe, stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you Ushna and Rana Sarmad and all of your team and especially ISP as well. I'm really honored and humbled. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Allah آپ کو خوش رکھے. ہم